औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। मैं थाल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल सादकाबाद और आप नायब सदर हैं प्रेस क्लब चौक सरवर शहीद जनाब जुल्करनैन हैदर बाजवा साहब। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मासूम भाई। सर, सबसे पहले तो हम आपको थाल स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका आबाई गांव कौन सा है, सियासत में कब और किसके कहने पे कदम रखा आपने? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बंदा नचीज़ को इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी। ये चीज़ें बड़े लोगों के लिए होती हैं लेकिन आपने हमें इज़्ज़त दी, इसके लिए मैं आपका बेहद ममनून हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। तो बिला तमहीदो मतलब टाइम मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा आबाई जो है वो गांव या इलाका वो है सियालकोट में, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है। अच्छा। और उसके साथ तकरीबन 12 किलोमीटर है चिविंडा, एक बड़ा मशहूर 6 नंबर के हवाले से आपने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिविंडा के साथ हमारा एक गांव है वच्छो की, जो अच्छा। जहाँ से हमारे जो दादाजी हैं वो माइग्रेट होकर यहाँ पर थल में आए थे। अच्छा। तो ये तकरीबन 1960 से पहले, ये 1956 में जब ये थल की आबादकारी हुई है, थल डेवलपमेंट की अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी अयूब खान दौर में ये इसका एक बना था और बाद 1956 में इसकी नीलामी हुई। तो उसमें हमारे दादाजी ने जो सियालकोट में रहते थे उस वक़्त, और वो पाकिस्तान रेलवे में जॉब करते थे, जो अच्छा। उस वक़्त की इंडियन रेलवे पहले उस टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ गवर्नमेंट लेवल पे जो मुलाजमीन थे उनको कुछ फैसिलिटी थी कि वो अगर इस इलाके में जो नया आबादकार इलाका था थल में जाएं तो उनको कुछ फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा। तो उस हवाले से फिर हमारे जो दादाजी अपने बड़े भाई हैं उनके साथ मशवरा करके वो यहाँ पर आए और फिर उन्होंने यहाँ पर आके, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन 15-20 साल बाद हम यहाँ आ गए थे। तो उसकी मेन वजह यह थी कि वहाँ पर जंग जो अमन व अमान की सूरत बेहतर नहीं थी। जंगें 1965 की तो बाद में हर लगी है, उसके पहले भी जो है वो छेड़खानी इंडिया की तरफ से होती रहती थी। अच्छा। तो उन्होंने समझा कि हम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये एक नया आबाद इलाका हुआ है तो यहाँ पर हम जाते हैं। तो हम 1960 से पहले ही हमारे आबा अजदाद जो है वो सियालकोट से यहाँ माइग्रेट होके यहाँ आए थे। अच्छा। तो अब मैं आपके सवाल का जो दूसरा रुख है उसकी तरफ आता हूँ। सियासत वाली जो आपने बात की है, मैं आपको ये वाज़ह करता चलूँ कि मुझसे पहले मेरे जो यहाँ ददहाल फैमिली है, हम बाकायदा तौर पे सियासत जो है ये अमली सियासत में कभी भी हमने हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा। अलबत्ता मेरे जो निनहाल हैं सियालकोट में, चौधरी गुलाम नबी विरक साबिक वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल और मेंबर जिला कौंसिल और एक बड़े सियासी नाम है वहाँ पर। अच्छा। वो वहाँ पे थे। तो उस वजह से जिस तरह एक जरासीम होते हैं इंसान में, वो उसमें थे मुझ में भी थोड़े शुरू से ही। मैं क्योंकि आपको कुछ ऐसी तस्वीर मैं भेज दूंगा जिसमें 1985 के इलेक्शन से पहले जब मेरी उम्र तकरीबन समझे थोड़े साल थी, 5 साल या 4 साल, तो उस वक्त वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब हुए थे। तो उनके साथ मेरी भी एक हारों वाली तस्वीर थी। तो फिर उसी वजह से शुरू से मैं सियासत में इन था। तो सियासत में दिलचस्पी की वजह से फिर यह है कि हमारा जो इलाका यहाँ पर सियासत करना इतना आसान नहीं था। तो वडेरा शाही थी, मुख्तलिफ जो निज़ाम था बड़े बड़े सियासतदानों के। तो उसमें यह है कि चौधरी एहसानुल हक नौलाटिया साहब हमारे अजीज़ हैं, भाई हैं, हमारे बड़े मोहसन हैं। उन्होंने यहाँ पर सियासत को शुरू किया। और जो आबादकारों में वैसे तो उनके बुजुर्ग भी इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन जो 2000 जब हमने होश संभाली उसके बाद पहला जो इलेक्शन हुआ 2000 मुशर्रफ दौर में, तो उसमें चौधरी एहसान बिल्कुल यंग थे। तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हल्का बंदी के लिए कोशिशें की, फिर हल्का बंदी इरादा हो गई और वो इस इलाके पूरे की जो है उस वक़्त की एक मुतफ़िका शख्सियत कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर फिर तशरीफ़ लाए। हम उससे पहले मैं मुख्तलिफ सियासी तौर पर एक दिलचस्पी तो लेता था, लेकिन अमली तौर पर उनके साथ ही उनकी सपोर्ट शुरू की और फिर उन्हीं के साथ जो है उनके वो कामयाब हो गए। तो हम बतौर मतलब उन्हीं के साथ फिर हम करते रहे, उनके मावनत करते रहे, जैसे वो हुक्म करते रहे, उनका पेपर वर्क और उनका जो भी हुक्म करते थे हम जिस तरह के दोस्त एज ए
بھائی ہوتے ہیں ہم وہ جو آپ نے سر عملی سیاست کا آغاز کب کیا، پہلا الیکشن کب لڑا، اور سیاست میں آپ کے استاد کون ہیں؟ بالکل جی، یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا۔ 2002 میں جب چودھری ثنا الحق نولاٹیا صاحب MP بنے تو ہم ان کے ٹیم کا ایک حصہ تھے۔ تو 2002 میں ہی مجھے دبئی بسلسلہ روزگار جو ہے وہ جانے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے پھر چلا گیا دبئی۔ وہاں پر جا کے کیونکہ چودھری ثنا صاحب بھی پیپلز پارٹی کے MP تھے، تو پیپلز پارٹی کی لگاؤ کی وجہ سے جب میں دبئی گیا تو وہاں پھر میری ایک کھوج پیدا ہو گئی کہ بے نظیر صاحبہ وہ وہاں پر رہتی تھی، تو ان کے گھر جانا یا ان کو دیکھنا یا ان سے ایک بار ملاقات، تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، وہ پھر کبھی صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ پھر میری ان سے ملاقات ایسے ہوئی کہ کئی پروگراموں میں پھر میں جانے شروع ہو گیا وہاں پر سیاسی طور پر دبئی میں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہماری جس طرح ایک کمرے کی نشست ہوتی ہے 10 20 30 آدمیوں کی، تو اس میں میں شامل ہونے پہ وہاں کی جو پیپلز پارٹی ہے وہاں پر بھی میں عہدیدار بن گیا، تو وہاں پر میں میٹنگز وغیرہ میں جاتا تھا۔ تو وہ پھر بے نظیر صاحبہ شہادت کے رتبے سے پہلے وہ وہاں پر بڑی عملی سیاست کر رہی تھی، اور ان کو قریب سے مل کے، ان کو قریب دیکھ کے، اور ایک دل میں ان کے لیے جو محبت پیدا ہوئی وہ ایک بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک بڑی لیڈر تھی، آج بھی ہمارے دل میں ان کی وہی محبت ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر میں تھا۔ پھر دبئی میں جب کچھ کرائسس آ گئے 2009 10 11 میں، پھر میں واپس پاکستان آیا، تو اس وقت پھر یہاں پر الیکشن ہونے تھے، تو پھر میں 2011 12 سے ہی بطور امیدوار چیئرمین یونین کونسل کا یا ناظم میں دوستوں سے ملنا گلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر 2013 میں جو عملی سیاست میں ہم آئے کہ یونین کونسل 632 ہے ہماری بائی یونین کونسل ہے، عزیز چوک محمد والا اور یہ سارا بیلٹ جو ہے یہ ایک یونین کونسل بنی، اور اس میں ایک گروپ کی طرف سے چودھری ثنا الحق نولاٹیا گروپ تھا، تو اس کی طرف سے پھر میں چیئرمین کا امیدوار میری انتخاب کیا گیا، وہاں پر میں چیئرمین کا الیکشن لڑوں گا، اور میرے ساتھ پھر جو ہے اکرم جھورڑ صاحب ہیں، ہمارے دوست بھائی ہیں، وہ میرے وائس چیئرمین تھے۔ ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا، مولانا رشید صاحب، عبد الرشید وہ سویا صاحب ہمارے اینٹی امیدوار تھے، ایک دو اور بھی امیدوار تھے، تو ہم نے عملی جو ہے سیاست وہاں سے شروع کی۔ تقریباً 10 دن کی ہم نے کاغذ جمع ہو گئے، نامینیشن کے جمع سب کچھ ہو گیا۔ 10 دن کی کمپین کے بعد جو ہے کہ پھر وہ حلقہ ایک دم سے اعلان ہو گیا کہ جی الیکشن پوسٹ پون ہو گیا ہے اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے پہ الیکشن ہوں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارا سارا وہ کیا ذرا وہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر تقریباً 1.5 سال بعد دوبارہ الیکشن جب شروع ہوا تو تب تک ہمارا حلقہ مکمل طور پر چینج ہو چکا تھا۔ پہلے جو یونین ہمارا چیک تھا 632 یونین کونسل میں تھا، پھر جو ہے اس وقت کیونکہ جو سیاسی چیئرمین 2013 میں گروپ تھے، یعنی کہ جیسے ضلع ناظم سمجھیں یا جس طرح آپ سمجھیں کہ MP MN تو وہ ہمارے اینٹی گروپس تھے، تو انہوں نے پھر اپنے ہی سیاسی چھوٹے ورکروں کی خواہش پر ہمارے جو چیک تھا ان کو، اور دوسرے ایسا ہونا نہیں چاہیے پنجابی لوکل کی تفریق، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر تھی، اور ان جو MP MN اس وقت کے تھے 2013 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے پھر اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کروائیں، جس میں ہمارے چیک کو میرے ایک پورے چیک میں سے 632 میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پورے 632 یونین کونسل میں صرف ہمارا ایک چیک کو وہاں سے اٹھا کے اور صادق آباد یونین کونسل میں شامل کیا۔ ٹھیک ہے، تو صادق آباد یونین کونسل کا جو محلے وقوع ہے وہ میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ وہ اس طرح یونین کونسل تھی کہ یہ کیونکہ یہ جو آپ کا پروڈ کاسٹ چل رہا ہے یہ لوکل لوگ ہی دیکھتے ہیں زیادہ، اور انٹرنیشنل بار بھی ہوگا، لیکن وہ محلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دروگا اڈا سے لے کے اس طرح مشرق کی طرف 10 کلومیٹر تقریباً چلا جائیں، چیک نمبر 648 اور آگے توروں والا چیک 130 تک جاتا تھا، اس کے بعد پھر سیدھا شبیر آباد کی طرف یہ نکل جاتا تھا، اور پھر شبیر آباد سے آگے یہ جو برون ہے پہاڑ منڈا اور تک جو جاتا ہے موضع صادق آباد وہ مکمل اس میں تھا، اور اس سے پھر یہ آگے نکلتا ہوا باہر کی طرف چوک سرور شہر کے اوپر جو ہے باہر، کیونکہ یہ میونسپل کمیٹی تھی تو باہر جو ہے یہ 588 99 ہوتا ہوا پھر یہ سڑک کراس کر کے یہ 583 چک تک جاتا تھا، یعنی کہ ایک یہ یو ٹائپ کا حلقہ تھا، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ تھی چانڈیا برادری کی، بلوچ اس میں اکثریت تھی۔ تو اس میں پھر ہم نے جب سروے کیا، پوری دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا،
تو میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، آج بھی میں ان کی بات کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں. میرا ندیم باجوہ، تو وہ میرا بڑا اچھا ایک میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، وہ بھائیوں کی طرح. تو ہر وقت وہی میرا ایک سیاسی، آپ نے جو ایک سوال کیا ہے کہ آپ کا سیاسی استاد کون تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاسی میرا پہلا استاد جو ہے وہ ندیم احمد باجوہ تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت دے. میرے بھائی تھے وہ. تو انہی کی وجہ سے پھر چودھری احسان صاحب وہ سب جو ایک ٹیم ہماری تھی، تو ان کے مشورے سے اور پھر ہم نے مختلف جو دوستوں سے مشورہ کیا، تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر ہمارا چیئرمین کا الیکشن نہیں بنتا. پھر ہم نے الیکشن کو چھوڑ دیا کہ چیئرمین نہیں لڑنا تو پھر نہیں لڑنا. لیکن پھر یہ ہے کہ اس وقت کے جو میرے ساتھ چیئرمین تھے سردار عبداللہ خان، بڑا نام ہے ان کے بیٹے سردار ضیاء اللہ خان چانڈیا، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، آج کل وہ صدر بار کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ریاض اللہ چانڈیا. تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، مجھے اپروچ کیا، ندیم باجوہ کو اپروچ کیا. پھر ہماری دونوں تینوں کی ایک بیٹھک ہوئی، تو انہوں نے ہمیں ایک یہ راستہ دکھایا کہ آپ چیئرمین تو نہیں بن سکتے، یعنی کہ اگر الیکشن کے حالات اس طرح ہے تو آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل جائیں. تو پھر ہم نے ڈیمانڈ رکھی کہ نہیں آپ وائس آئیں ہم، لیکن وہ بنتا نہیں تھا کیونکہ سردار ضیاء اللہ پہلے بھی ناظم رہ چکے تھے، عمر میں کا تقاضا بھی، اور وہ ایک سینئر تھے. تو سب پھر دوستوں نے مشورہ دیا، تو پھر ہم بطور وائس چیئرمین ہمارا ایک پینل بنا. تو اس نے طے پایا کیونکہ وہ اس وقت نون لیگ کا حصہ تھے، اس ٹائم ہنجرا گروپ کے وہ مین یہاں پر تھے. تو میں چودھری احسان نولاٹیا گروپ سے تھا، پیپلز پارٹی گروپ سے تھا. تو اس وقت یہ ہمارا طے پایا کہ ہم کوئی بھی ٹکٹ نہیں لیں گے، آزاد الیکشن لڑیں گے. اور ہم نے آزاد الیکشن لڑا اور حلقے کی اور دوستوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم بطور وائس چیئرمین منتخب ہوا. اور پھر اس کے آگے یہ عملی سیاست کا جو ہے پہلے یہی ہے کہ 2013 میں ہم نے شروع کیا اور وہ الیکشن نہ ہوا. پھر 2015 میں دسمبر میں یہ الیکشن ہوا تھا جس میں وائس چیئرمین الیکشن ہم جیتے تھے اچھی لیڈ سے. سردار ہمارے یہ مقابلے میں تھے، عبداللہ خان چانڈیا صاحب اور بابا جی تھے، وہ اللہ ان کو فوت ہو گئے، جنت الفردوس میں جگہ دے. تو یہ ہمارا ایک تھوڑا سا سیاسی جو ہے، پھر ہم بتایا آپ کو کہ پھر میں الیکشن ہم جیت گئے اس میں. اچھا سر، آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ زیادہ عرصہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی گروپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پہلے آپ نے پیپلز پارٹی اور نولاٹیا گروپ کو خیر بات کہا، پھر سردار عبدالحق گروپ کو چھوڑا، اب آپ تحریک انصاف اور رانا گروپ کے ساتھ ہیں. یہ پارٹیاں اور گروپ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ سراسر سوال غلط ہے. جس نے بھی آپ کو پوچھا یا یہ میرا اپنا سوال ہے. اچھا، یہ ایک دوستوں کی طرف سے بھی ہے، بہت سے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ نا یہ آپ سر ایک میری بات سن لیں. جو سیاستدان ہوتا ہے یا عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اور اس سے ہم یا پبلک کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. بے شک ہم اس کے حاضرانہ جواب بھی دیں گے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، ایک تو یہ آن ایئر کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، کل ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے نا میں آپ سے ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا ایک اپنی جو فیس بک آپ کی فیمس آئی ڈی ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں عوام کو، کیونکہ یہ تو کل جائے گا، ابھی آن ایئر نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا ابھی آج کی بات ہے، یہ پرسوں ہوگا. تو اس کے پہلے آپ کسی دوست نہ ایک اپنے اس میں پوچھیں کسی کو کہ چوک سرور شہید میں تحریک انصاف کا پہلا صدر کون تھا. یعنی کہ یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا چوک سرور شہید میں پہلا صدر چھوڑے، آپ یہ پوچھیں کہ چوک سرور شہید میں پہلا بندہ کون، ورکر کون تھا. تو اس کو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس میں نکل آئے گی آپ کا جواب. اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے سوال پہلے پوچھنا ہے، یہ بعد میں جانا ہے. تو میں اس کو جواب 1997 میں جب تحریک انصاف معرض وجود میں آئی تو میں بیسیکلی سیالکوٹ میں رہتا تھا، سیالکوٹ میں ہی میں پڑھتا تھا اپنے ننہال میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر عمران خان تشریف لائے ہمارے کالج میں، ہم بھی وہاں پر گئے ان کو دیکھنے کے لیے. اس ٹائم ہیرو تھے پاکستان کے 92 کا ورلڈ کپ، اور پھر شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. تو بہت قریب سے مجھے عمران خان صاحب کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ان کی جو ایک ہے طلسماتی شخصیت، اس نے ہمیں اپنے جو ہے وہ اس میں جکڑ لیا.
تو ایک مطلب جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے یار کہ یہ بندہ اتنا پاپولر ہے اور اس طرح عوام میں اس کو بہت سادگی سے گھوم پھر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہمارے بالکل ساتھ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو، تو ان سے ایک محبت کی وجہ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف، پھر میں یہاں 2000 میں یہاں آیا تو یہاں پر وہاں تب کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں اس ٹائم چھوٹی بکس ملتی تھی 25 آدمیوں کی ممبرشپ کے لیے، اچھا، تو وہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا وہ جو لاہور سے، اور اس وقت یہاں آ کے پھر میں نے یہ، میں آپ کے دوستوں کے معلومات میں اضافے کے لیے بتاؤں گا جی جی، کہ اس وقت یہ 2000 کی بات ہے، ہمارے تحصیل کے صدر ہوتے تھے ڈاکٹر فروخ صاحب، اچھا، ان کا ایک میڈیکل سٹور ہوتا تھا اور کوٹدو کچہری کے پاس وہ رہتے تھے، آج بھی حیات ہے، میرا ان سے رابطہ رہتا ہے اب وہ، تو وہ ہمارے تحصیل کے صدر ہوتے تھے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر ہوتے تھے امتیاز الدین چغتائی تھے، وہ بھی ایک سینئر وکیل تھے، اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو امتیاز چغتائی صاحب اور یہ دونوں ہمارے میرے رابطے میں تھے، اور ملتان میں بشیر احمد سیال ہوتے تھے، جہاں لطیف کھوسا صاحب کا دفتر ہے، چیمبر ہے، وہاں ساتھ میں ایک ہے بشیر احمد سیال یا شبیر احمد سیال، وہ اس وقت ڈویژنل صدر ہوتے تھے جو مطلب جنوبی پنجاب کے، تو ہماری ان سے پھر، کیونکہ اس ٹائم بہت تھوڑے لوگ تھے پیپلز پی ٹی آئی میں، ٹھیک ہے، تو ان سے میری ایک تھا ملنے کا ہوتا رہتا تھا، تو پھر میں ان کے ساتھ ہم لاہور تک جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں جاتے تھے، اور میں باقاعدہ پی ٹی آئی کا حصہ اور میں باقاعدہ صدر تھا پی ٹی آئی کا، اور میں نے ہی یہاں پر اپنی تنظیم سازی کی ہوئی تھی، وہ آج بھی دوست ہیں، سارے ملتے رہتے ہیں جو اس وقت میرے ممبر تھے، تو اسی ٹائم چودھری احسان صاحب ہیں جو الیکشن میں آ گئے، تو یہ آپ چودھری احسان صاحب سے کبھی ملیں تو ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 2001 کی بات ہے تقریباً جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل آپ 2002 میں الیکشن ہوا تھا، اس کے پہلے کی بات ہے، آپ ان سے لازمی یہ بات پوچھئے گا ٹھیک کہ 2001 میں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ تھی وہ کوئی نہیں لینے والا تھا، تو مجھے پارٹی کی طرف سے تھی کہ آپ ادھر کو اچھا بندہ ڈھونڈیں اور ہم اس کو ٹکٹ دیں گے، میں نے چودھری احسان کو 2000 میں یا 2001 میں کہا کہ بھائی آپ آئے ہیں سیاست میں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو وہ اس وقت جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم یوز کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا سکوپ نہیں ہے اتنا، الیکشن نہیں جیتنے کی پوزیشن میں آتے، وہ ہمارے بھائی ہیں سارے، لیکن وہ ایک عملی سیاست ان کی وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی، تو آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت حلقہ 253 ہوتا تھا، 253، تو میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے بھائی پہ اعتماد کریں اور میں آپ کو ٹکٹ لے کے دوں گا، مطلب اس میں کوئی دوسرا، کیونکہ مجھے تو ڈائریکٹلی ہائی لیول سے میری آفر تھی، کیونکہ تھا ہی کوئی نہیں پورے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، یہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ تھا ہمارا، تو ہم تو 10 بندے تھے، تو میری جو ڈائریکٹ بات ہوتی رہتی تھی وہاں پر جو آفس میٹنگ، تو میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے لیں اور تحریک انصاف کی ٹکٹ لے لیں، چودھری صاحب نے اس وقت مذاق سمجھے بات، چلو آئی گئی ہو گئی، تو بعد میں یہ ایک اور صاحب تھے اسلام آباد میں، وہ جوید اقبال، وہ سب پہلے چوک منڈا میں رہتے تھے، وہ ٹکٹ لے آئے دونوں، وہاں کے الیکشن بھی لڑا، انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا، لیکن چودھری احسان سے ہماری عزیزداری اور بہت قریبی ہمارے تعلقات شروع سے، تو پھر ان کی وجہ سے جو ہے کہ یہ میری اس ٹائم جو ایج تھی، یہ نہیں تھے کہ میں اپنی فیملی کو قائل کر سکوں، تو ظاہر ہے چھوٹا ہونے کی حیثیت سے تو مجھے ہی اپنی فیملی کی فالو کرنا تھا، اپنے بزرگوں کی عزت احترام میں اضافہ کرنا تھا، تو میرے ماموں تھے چودھری عصمت اللہ ورک، میرے ابو چودھری غلام رسول باجوہ، اور دوسرے جتنے مطلب ہمارے تھے، یہ سب کیونکہ چودھری احسان کے سپورٹر تھے، تو ہم پھر یہ ہے کہ میں ان کو قائل نہ کر سکا چودھری احسان صاحب کو، اور پھر میں جو ہے اپنے بڑوں کی عزت احترام کرتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور پھر پیپلز پارٹی میں ظاہر جہاں جاتا ہے تو پھر اپنا مقام بنانا چاہیے، صرف خالی پیچھے نعرہ بازی والا کام نہیں، جس گروپ میں جائے بندہ اپنا اس کا مقام ہونا چاہیے، تو پھر ہم چودھری احسان کی سپورٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں آئے، اور ہم نے پھر پیپلز پارٹی میں ہی رہے جتنے الیکشن ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ جہاں بات ہے آپ کی گروپس کو چھوڑنے والی بات، تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، چودھری احسان بھائی ہمارے بڑے، انہوں نے 4 الیکشن لڑے ہیں، ہم نے سب الیکشن ان کو سپورٹ کیا ہے، یعنی کہ آج تک جو بھی الیکشن انہوں نے لڑے ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، یہ الیکشن میں وہ الیکشن میں تھے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے ہی نہیں تھے، مطلب تو ہم ظاہر ہے پھر اس میں کرنا تھا، ایک پی ٹی آئی میں جا چکے تھے ہم،
تو ہم نے جو جہاں پر موضوع ترین امیدوار تھے، اور الحمدللہ ہم اپنے انتخاب پہ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اور جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، جو ٹکٹس دیے رانا اورنگزیب اشرف اور میاں شبیر علی کو، وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور ہم نے بھی اس فیصلے کی تائید کی، اور ہم بھی آج بھی مطمئن ہے کہ ہم نے جو کیا بالکل اپنی اس میں بہتر جو ہے وہ کیا۔ اور جو دوسری عبداللہ خان والے گروپ کی بات ہے، تو وہ ایک ہمارا ایک الیکشن کے لیے اتحاد بنا تھا۔ الیکشن کے بعد دوبارہ جب کبھی الیکشن آئے گا تو ابھی تک، کیونکہ وہ تو بعد میں الیکشن لڑے نہیں ہیں کسی بھی لیول پہ، تو ان سے بالکل ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج بھی میں ان کے ساتھ آتا ہوں، جاتا ہوں، ملتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں۔ تو بالکل یہ آپ کے سارے سوالوں کا جو میں نے کوشش کی ہے، پھر بھی کوئی اگر رہ جائے تو میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پارٹی کی میں آپ کو بات کیا کہ پی ٹی آئی میں نہیں گیا، بلکہ پی ٹی آئی میری پرانے صاحب کا گھر تھا، اور میں جب واپس اپنے شعور کو پورا کر کے آیا تو پھر میں واپس اپنی اسی پارٹی میں چلا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔